बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलत। ख़वातीन व हज़रात, हम जानते हैं यकीनन 21 तारीख को इस महीने की जो 21 ज़िमनी इंतखाबात हमने देखे, जिसको पीटीआई ने मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है, नून लीग ने क्लीन स्वीप किया है। इल्ज़ामात जो हम सुन रहे हैं वो पिछले इलेक्शन में भी हमने सुने थे फरवरी में, सेम रिपीट टेलीकास्ट सा कुछ लग रहा है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, नून की पोजीशन स्ट्रांग हो गई है। आज के प्रोग्राम में तफसीलन इसको भी डिस्कस करेंगे। ये भी हम जानते हैं कि इस वक्त ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विजिट, इस बात में कोई शक नहीं है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और ईरान की जो ट्रेड है, जो तिजारत का हजम है, उसे 10 अरब डॉलर तक ले जाया जाएगा। ये भी हम जानते हैं कि ईरान से यौमिया रोजाना की बुनियाद पर 4000 मेट्रिक टन तेल आता है, जो कि यकीनन इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, ग्रे इकोनॉमी का हिस्सा है, स्मगल होता है। हम ये भी जानते हैं कि बलूचिस्तान में ग्वादर की बेल्ट, तुर्बत और उसके करीबी इलाके, मुल्हिका इलाके, वहां पर बिजली भी ईरान से आती है। हम ये भी जानते हैं कि 1979 से 1979 से ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस लगी हुई हैं, पाबंदियां लगी हुई हैं, ट्रेड की पाबंदियां, मिलिट्री एड और बहुत सारे और भी टेक्नोलॉजी के हवाले से पाबंदियां लगी हुई हैं। लेकिन ईरान आज इस कदर ताकतवर हो चुका है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त ईरान का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो पाकिस्तान से ज्यादा है, तकरीबन 413 बिलियन डॉलर्स पे। हमारा को 350 के इस वक्त करीब है। हम ये भी जानते हैं कि जो उनका ग्रोथ रेट है वो 4% क्रॉस कर रहा है, हम इस वक्त 2-3 के दरमियान है। हम ये भी जानते हैं कि उनके इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब डॉलर्स के करीब हैं। हमें हमारा हाल भी अच्छे तरीके से पता है। तो यकीनन ये सोचने की ज़रूरत है कि हम ईरान के साथ तिजारत को बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या हम अमेरिका को नाराज करने का सोच भी सकते हैं? यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका के साथ ही है IMF, ADB, सारे इंटरनेशनल डोनर्स, सऊदी अरेबिया और भी बहुत सारी पावर्स अमेरिका के साथ हैं। तो यकीनन अमेरिका को नाराज करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि एक तरफ तो हमने देखा कि ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया, और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ भी इज़हार यकजहती किया, और ये भी कहा उन्होंने कि आज का दिन मौका दे रहा है कि आपस के ताल्लुकात को तरक्की के समंदर में बदल दें। यकीनन पाकिस्तान के इस वक्त जो मुआशी हालात हैं, हम जानते हैं, मैं कराची में रहता हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि ईरान में बनने वाली लस्सी भी प्लास्टिक की बोतल में पैक होकर कराची में बिकती है। उनका कुकिंग ऑयल, उनके चॉकलेट्स, अगर उनके पास ये टेक्नोलॉजी है तो यकीनन अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आ जाए तो हम भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बेहतर कर सकते हैं। हमें इंपोर्टेड चॉकलेट्स, बिस्किट्स, बटर और बहुत सारी और इंपोर्टेड चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं रहेंगे, हम अपनी प्रोडक्शन कर सकेंगे। पर सैडली अल्लाह करे ऐसा दिन आए, हम फ़ायदा उठाएं अपने दोस्त पड़ोसी इस्लामी मुल्क से। लेकिन मेरी नज़र में बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो मैं आज के प्रोग्राम में तफसीलन डिस्कस करूंगा। पीटीआई की बात करें तो हम जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने जो आज रिमार्क्स दिए हैं बुशरा बीबी के केस से मुतालिक, हुकूमत को एक हफ्ते की मोहलत तो दी गई है कि अपनी रिपोर्ट पेश करें, अपना जवाब लेकर आएँ। लेकिन वाज़ेह कर दिया है उनके रिमार्क्स में, कहा गया कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखना तशद्दुद के बराबर है। यकीनन आइसोलेशन भी एक टॉर्चर का बहुत बड़ा तरीका होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मियां नवाज शरीफ साहब की भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। वो इस वक्त 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए हैं। यकीनन चीन हमारा एक बहुत बड़ा एलाय है, हमारा साथी है, हमें पैसे देता है, हमें बहुत सारे काम करता है। CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स चाइना के साथ हो रहे हैं। एट द सेम टाइम नवाज शरीफ साहब किस टारगेट से गए हैं, किस कैपेसिटी में गए हैं, किस हैसियत से गए हैं, ये हम आज अपने प्रोग्राम में से बात करेंगे। मईशत की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि एशिया में सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग, सबसे महंगा मुल्क इस वक्त पाकिस्तान है। 25% के करीब यहाँ महंगाई है। हम ये भी जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक 1 जुलाई से लेकर 5 अप्रैल तक हुकूमत ने जो बैंकों से कर्जे लिए हैं वो 55 खरब हैं, यानी 5500 अरब, जो कि एक रिकॉर्ड है। हम ये भी जानते हैं कि KPK के वजीर आला अली अमीन गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि वफाक से उन्हें 1510 अरब रुपए लेने हैं, वसूल करने हैं, और उनके सूबों को पैसों की जरूरत है और दिए जाएं। और हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 75,000 की बुलंदियों रिकॉर्ड सतह पर आ गया कि ऐसी 100 इंडेक्स। आखिर मईशत का ये हाल, जो सूरत हाल, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ये बता क्या रहे हैं, हो क्या रहा है मुल्क के साथ, ये भी प्रोग्राम में जानने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे साथ कमाल पैनल होगा। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल साहब, PMLN के राना अरशद साहब, PTI से नदीम कुरैशी साहब। स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक।
ویلکم بیک. ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. یقیناً ایران از ویری امپورٹنٹ ٹو پاکستان اینڈ پاکستان بہت اہمیت رکھتا ہے ایران کے لیے, لیکن معاشی حالات کا اگر ذکر کریں تو ایران میں کافی بہتری ہے. وہ بہتری ہم پاکستان میں بھی چاہتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ تجارتی حجم 10 ارب ڈالر تک پہنچے؟ کیا یہ ممکن ہے جو تیل وہاں سے روزانہ اسمگل ہوتا ہے 4000 میٹرک ٹن وہ لیگل طریقے سے ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرح ایران نے اپنی پروڈکشن کو بہتر کیا ہے, لوکلی مینوفیکچرڈ پروڈکٹس وہاں پہ بنائے گئے ہیں, کیا یہاں پر بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں تاکہ ہم امپورٹ کے اوپر اتنا ریلائی نہ کریں؟ قادر مندو خیل صاحب سر, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب سر, اب 1979 میں پابندیاں لگی تھیں ایران کے اوپر, اور ان پابندیوں کے باوجود آج ایران اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اسرائیل جیسی انٹرنیشنل پاور کو منہ توڑ جواب دینے کے لائق ہے. لیکن سر, پاکستان جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگی اور وہ امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا, آج ایک انتہائی کمزور ملک ہے. تو شاید ہمارے اوپر پابندیاں لگتی تو بہتر ہو جاتے سر. ہم ایک مثال اور دے دے, افغانستان جس کو دنیا میں کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے اور ایک ان پڑھ لوگوں کا ایک گروہ آ گیا, حکومت بنایا 2023 میں, دنیا کی نمبر 3rd کرنسی تھی, اور ایک ہفتہ ایک مہینہ ایسا تھا, مجھے ایگزیکٹ نومبر یا اکتوبر تھا, جہاں دنیا کی نمبر 1 کرنسی تھی. تو حیرت والی بات یہ کہ ان پڑھ لوگ حکومت میں آتے ہیں, نہ آئی ایم ایف ہے, نہ ورلڈ بینک ہے, نہ کارخانے ہیں, نہ ایٹم بم ہے, نہ میزائل ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی دنیا کی کرنسی میں وہ ٹاپ ہے. اسی طرح ایران کی اگر دیکھ لیں تو پورے دنیا میں اس کے اوپر پابندی لگائی ہے, مگر اس کے باوجود وہ گرو کرتا رہا ہے اور ابھی پاکستان سے زیادہ بہتر ہے. اب سوال یہ, آپ کا سوال ہے, آپ نے جو بات کی ہے 10 ارب ڈالر کا جو موجودہ حکومت نے معاہدہ کیا ہے, تو ذرا کوئی عقل مند آدمی سے یہ پوچھے کہ جو معاہدہ 2008 سے 2013 تک گیس لائن جو پاکستان گیس کی ایک جھلک کو ترستے ہیں, اور انٹرنیشنل کورٹ میں وہ آپ سے آسانی سے کیس جیت سکتے تھے اگر آپ کے خلاف وہ ڈیمیجز کرتے ہیں, جو کہ نہیں کیے ایک برادر ملک کے حیثیت سے. اور وہ پائپ لائن جو نا وہ ایران کی بارڈر تک مکمل ہے, مگر آج تک آپ اس کو مکمل پاکستان کی بارڈر سے پاکستان کی شہروں تک آپ نہیں لے جا سکتے تھے, صرف اس وجہ سے کہ امریکہ مائی باپ کا ڈر ہے. تو کیا آپ مجھے یہ بتا دو, اور یہی امریکہ ہے, تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا دشمن ہے یا وہ ایران کا دشمن ہے. اگر وہ ایران کا دشمن ہے تو پھر تو انڈیا جو اسے گیس لے رہا ہے یا دوسری چیزیں لے رہے, یا اس وقت جو نا وہ سمندر میں وہ ایک بلٹ ٹرین چلانے کا منصوبہ بنا رہے یا دبئی تک اور ادھر ایران کے ساتھ, تو وہ کیا ہے, وہاں خوف کیوں نہیں ہے؟ تو موجودہ حکومت کو یہ ساری کاغذی کارروائی کے بجائے دو ٹوک کو یہ بات کرنی چاہیے خود امریکہ کے ساتھ کہ ہم جو ہمارے پاس گیس کی قلت ہے, نہ آپ کرنے دے رہے ہو, نہ کسی اور ملک کو آپ منع کر رہے ہو. تو یہ آپ کا ایران کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, بلکہ پاکستان کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے, جو آپ پاکستان میں گیس کے ذخائر نہ ہونے کے برابر ہے, اور آپ ایران سے گیس لینے بھی نہیں دے رہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر ضرورت ہے. یہ کاغذی کارروائی اور 10 ارب ڈالر تک جو نا وہ آپ ٹریڈ لے کے جا رہے, بھائی کیسے لے جائیں گے آپ ٹریڈ؟ آپ کا جب ایک پائپ لائن وہ نہیں چھوڑ رہے اور اس کی ڈرس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہو, تو آپ 10 ارب ڈالر کا ٹریڈ کیسے کریں گے؟ یہ تو کوئی عقل مند آدمی مجھے تو سمجھا دے کم سے کم. کریکٹ سر, ویل سیڈ. ظفر ہلالی صاحب کو ویلکم کرنا چاہوں گا, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, سینئر اینالسٹ ہے. ہلالی صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. ہلالی صاحب, ہم جانتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ یا پاکستان چلے گا یا پاکستان کا پاور سیکٹر, اور ہمارا پڑوسی ایران سر ہمارے پاور سیکٹر کی ساری پرابلمز حل کرنے کو تیار ہے. سستی گیس بھی دے رہا ہے, سستی بجلی بھی دے رہا ہے, سستا پیٹرول بھی دے رہا ہے, لیکن ہم تیار نہیں ہیں سر امریکی دباؤ کی وجہ سے. ڈو یو تھنک کیا اب وقت آ گیا ہے سر کہ ہم یہ امریکن پریشر رد کر دیں گے اور کہیں گے کہ پاکستان کمز فرسٹ, پاکستان کے لوگوں کے مسائل کمز فرسٹ, یا پھر ہم وہی روش اختیار کریں گے کہ پہلے تھوڑی سی ان سے بات کریں گے اور پھر بارگیننگ پوائنٹ بن جائے گا اور وہاں سے پیسے بڑھوا لیں گے؟ سر بات سنو, کب سے یہ کر سکتے تھے اگر ہمت ہوتی, ہمت ہی نہیں ہے ان کے پاس, یہ کیا کریں گے؟ یہ کب بہانے بناتے رہیں گے, کبھی کہیں گے ہو آئی ایم ایف سے کچھ نہیں ملتا ہے. اگر تم نے اتنا قرض لیا ہے کہ تم واپس نہیں دے سکتے ہو, تو یہ مجھے بتاؤ, یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے, یہ دونوں پارٹی کی گورنمنٹ ہے, ان کے علاوہ اور ایک دو ڈکٹیٹرز کے علاوہ کون رہا ہے پاکستان کے سربراہ؟ تو یہی کریں گے, ان کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو مہربانی سے میک اپ یور مائنڈ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یا یہ یا وہ, اور وہ جو ہے یہ جو پریزنٹ چال جو ہے, یہ اگر چلے گا تو آپ کی ملک تباہ ہو جائے گی.
ڈو یو تھنک سر اس دورے کے کچھ اور ایسے بھی پرپسز ہیں جو ہم اس وقت میڈیا میں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں ایران اسرائیل ایسکیلیشن ہو سکتی ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، فلسطین کی تو جنگ جاری ہے، آج بھی وہاں بمباری کی جا رہی ہے سر. ڈو یو تھنک کہ سر اس کے کوئی پیچھے چھپے ہوئے مقاصد بھی ہیں جو عام آدمی کی نظر سے اوجھل ہیں اس وقت؟ دیکھیے، پہلی تو بات ہے کچھ چیزیں ایسے ہیں جو ہم اور آپ ڈسکس نہیں کر سکتے پبلکلی، ان کو چھوڑ دیں فی الحال. اب آ جائیں آپ یہ جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا. ہلو جی جی سر، یور آن ایئر، پلیز کنٹینیو. اچھا، دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا ہے، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا نیتن یاہو بیٹھ کے اپنے فیملی کے سامنے بات کر رہا تھا، وہ ٹیپ ہو رہا تھا، اور بعد میں اس نے اس ٹیپ کو پبلسائز ہونے دیا. اس میں کہہ رہا تھا کہ اسرائیل ہیز ٹو ایگزسٹینشل تھریٹس، مانے دو تھریٹس ہیں جو ہمارے ملک کو تباہ کر سکتے ہیں، ایک ہے ایران سے اور ایک ہے پاکستان سے. دوسرے سب تھریٹس انہوں نے کروائے، نیوٹرلائز کر دیا ہے. جی ہاں. دوسرے اور کسی ملک کو، خاص طور مسلمان ملک کو، وہ نیوکلیئر نہیں ہونے دیں گے. اگر جنگ بھی لڑنا ہوا وہ لڑ لیں گے. اب ایران کا جو ہے، ان کا پلاننگ جو ہے، جو JCPOA وہ جو ایگریمنٹ تھا، جو کہہ رہا تھا کہ دے کانٹ میک نیوکس، 1 سال تک ان کو نوٹس ملتا کہ یہ ملک جو ہے یہ نیوکلیئر جانے جا رہا ہے، تو 1 سال تک ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. اگر ٹرمپ آ کے جب ایگریمنٹ ختم کیا اور ایرانی نے ان کو نکال دیا IAEA والوں کو، تو وہ ایک سنہری موقع تھا. میرے خیال میں اس میں کافی یورینیم انرچ کیا ہے انہوں نے اس حد تک کہ اب اگر کھلی چھٹی مل جائے 2-3 ہفتے میں کر لیں گے. اس لیے وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ان سے ایک جنگ ہو، مگر وہ کس قسم کا جنگ؟ وہ F-35 کا جنگ، ڈیپ پینیٹریشن بامز کا جنگ جو پہاڑوں کے اندر جا کے ٹنلز کو ختم کریں. ان ادر ورڈز ان کا پورا نیوکلیئر سسٹم کو ختم کریں. یہ وہ جنگ چاہتی ہے. رائٹ سر. رانا صاحب، آپ کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا. آپ کی نظر میں سر، جس طرح ظفر الہی صاحب کہہ رہے تھے اس وقت کہ اٹس آل ورڈز، کوئی ایکشن ہوتا ہوا ان کو نہیں لگ رہا کہ کوئی کام ہوگا، کرنا ہوتا کام تو بہت پہلے کر لیا ہوتا. پاکستان کی سر مہنگائی کی کمر توڑ سکتا ہے پاور سیکٹر اگر بجلی سستی ہو جائے، گیس سستی ہو جائے، پیٹرول سستا ہو جائے، اور یہ تینوں سستا ایران ہمیں دینے کو تیار ہے. کیا نون لیگ کی گورنمنٹ سر جو باتیں اس وقت کر رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم، کیا یہ صرف باتیں رہیں گی یا ایکشن ہوگا اور پاکستان ایران کی مدد سے جو ہم روزانہ 4000 میٹرک ٹن سمگل کرتے ہیں وہ لیگل طریقے سے پاکستان میں لائیں گے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم اور شکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب کو گفٹ دیا ہے، اور یہ پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے. ہم یہاں رہتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو پھر ملک کی یاد بھی بڑی ہمیں آتی ہے اور یاد ستاتی بھی ہے. اس لیے میں عرض کروں گا کہ آپ 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک اگر 75-76 ایئر کو دیکھیں گے تو حالات تو بدلتے رہے، اور الٹیمیٹلی یہ پاکستان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ یہ 28 مئی 1998 کو پاکستان الحمدللہ ایٹمی طاقت بنتا ہے، اور یہ پہلا مسلم کنٹری ہے جو الحمدللہ لیگلائز طریقے سے ایٹمی پاورز بنتا ہے. تو آج ہم امریکہ ہو یا میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام کنٹری جو پاکستان کی ترقی کو برداشت نہیں کرتے، لیکن الٹیمیٹلی ان کو پاکستان نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو برداشت بھی کرنا پڑ رہا ہے اور اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ اگر دیکھیں گے 2016-17 کے حالات، جو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو ملک آگے کی طرف جا رہا تھا. 2016 میں ہم نے IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا، اور جو حالات پیدا ہوئے وہ سب کو پتہ ہے. 2013-14 میں جو 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، الحمدللہ ہم نے اس کو عملی طور پر ختم کیا. 12,000 میگا واٹ. سوال پہ آئے نا سر، رانا صاحب آپ نے بہت لمبی تقریر کر لی سر. آج کا جو سوال ہے، آج کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل مہنگائی ہے. میں آپ کے پوائنٹ کو انڈوز کرتا ہوں، اور یہ بات 21 اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب منارے پاکستان ہے تو اس وقت بھی انہوں نے بات کی. آج پنجاب کے اندر جو ضمنی الیکشن کل کنٹیسٹ ہوئے ہیں تو ہمارے ورکرز کو جو 8 فروری کو ہمیں پورا رول پلے کرنا تھا، ہم نے وہ رول پلے کیا ہوتا تو شاید آج ہم بہتر پوزیشن میں ہوتے.
ہم 2 اکثریت مرکز میں لے کے بیٹھے ہوتے, ہم اچھے طریقے سے ڈیلیور کر رہے ہوتے, ماشاءاللہ. لیکن وہ ہماری سستی جو ہماری سر سستی اب 2 سال تو ہو گئے سر, ملک آپ کی لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے سر. میرا سوال بڑا نہیں, سمپل میرا ہے. خیال آپ بھول نہ جائیں, 4 سال پی ٹی کی حکومت تھی اور اتحادیوں کی, 16 مہینے اتحادیوں کی گورنمنٹ سر دیکھیں نگراں حکومت کے سارے لوگ تو آپ کی حکومت میں ہیں نا, تو وہ لگتا ہے کہ آپ کی حکومت تھی. مجھے میرے سوال کا جواب دیں رانا صاحب, کم ٹو مائی کوسچن. سر نگراں کے سارے لوگ تو آپ کی حکومت میں آ گئے نا, تو ہمیں لگتا ہے کہ وہی پارٹ 2 پارٹ 3 چل رہا ہے. میرے بھائی ظاہر پاکستان سے ہی آنے تھے نا, باہر سے تو نہیں آنے تھے. تو پاکستان سے جو لوگ تھے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ رانا ثنا صاحب کہتے ہیں نا سر, رانا ثنا صاحب ہمارا نہیں تھا. رانا ثنا صاحب نے کہا ہے, رانا ثنا صاحب نے کہا ہے آپ آگے کو بڑھ رہے ہیں. ہم نے مہنگائی کو ٹارگٹ کیا ہے, کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی ہم نے وہ تمام چیزوں کو اچیو کرنا ہے تاکہ غریب عوام کو ریلیف ملے. لیکن سر فیکٹس دیکھیں نا سر. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب اس لیے نہیں آئے کہ نون چاہتی تھی, وہ کسی اور وجہ سے آئے ہیں. فیکٹس دیکھیں نا سر, 4000 میٹرک ٹن تیل روزانہ ایران سے سمگل ہو کے پاکستان میں داخل ہوتا ہے. اس کو ہم لیگل نہیں کر سکتے, انلیگل ہی لیں گے. امریکہ کا دباؤ ہے یا کچھ اور وجہ ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن 4000 میٹرک ٹن جو آئل ہے وہ آج تو نہیں کہ یہ ودن 2 منتھ شروع ہوا ہے, وہ تو جب سے پاکستان وہ ایک علیحدہ ہسٹری ہے. ہمیں کنٹرول کرنا ہے, ہمیں چیزوں کو ریگولائز کرنا ہے. آج ایرانی پریزیڈنٹ کا آنا اور پرائم منسٹر اور ہماری گورنمنٹ اور کیبنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں آن بورڈ ہے, تو انشاءاللہ یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. کہا یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا, جو ایران سوئی گیس پائپ ہے انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی. باقی میں سمجھتا ہوں ٹریڈ میں بہتری آئے گی, اور ایران الٹیمیٹلی ہمارا ایک اچھا پیارا دوست ہے. اور ایران کے ساتھ مل کر جو آپ نے بات کی, ہم نے مہنگائی کو ہی ٹارگٹ کیا ہوا ہے, ہم نے مہنگائی کو ہی کنٹرول کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی کچھ کرنا پڑے گا. باتیں کرنے سے کچھ ہوگا نہیں, کام کرنے سے ہی مقاصد حاصل ہو گئے. سر یہی آج پاکستانی قوم سوچ رہی ہے کہ جو ایران کے لیے ہم باتیں کر رہے ہیں یہ صرف باتیں ہوں گی یا کام بھی ہوگا. قریشی صاحب, سوری فار کمنگ ٹو یو لیٹ, آپ کی نظر میں سر, میری نظر میں تو پاکستان کا جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ پرابلم, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, اس کا حل ہمارے پڑوسی کے پاس ہے, پر ہم لے نہیں سکتے سر. ہمارے ہاتھ بندھے ہیں. ہم کہنے کو آزاد ہے, پر امریکہ میں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم یہ آزادی سے کام کر سکیں. آپ کی نظر میں سر آج جو باتیں ہو رہی ہیں وزیر اعظم کی طرف سے, جو ایرانی صدر کا دورہ ہے, جو MOUs پہ سائن ہو رہا ہے, سر یہ صرف لفظی گولہ باری ہے یا عمل بھی ہوگا, ایکشن بھی ہوگا؟ ہم گیس پائپ لائن بھی بنائیں گے, گیس بھی لیں گے, بجلی تو لے ہی رہے ہیں, پیٹرول بھی لیگل طریقے سے, کبھی لیں گے قریشی صاحب یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جتوئی صاحب. پاکستان تو دنیا کا ایک عظیم ترین ملک ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ آباد رکھے, آمین. لیکن ہم اس وقت دنیا کی وہ بدنصیب قوم ہے, ہم وہ بدنصیب گروہ ہے, ہم وہ ایک بے ہنگم ہجوم ہے. میں یہ سارا ٹارگٹ اپنی عوام کو اس لیے دے رہا ہوں چونکہ وکٹم ہم سب ہیں, کہ ہم سب لوگوں کو قرآنوں سے لے کر ایک کامن مین تک کو اپنے سارے مسائل کا اندازہ ہے, اپنی ساری تکالیف کا پتہ ہے, سارے پرابلمز کا پتہ ہے. ایک ایک ایشو, وہ اکنامیکل ہے, وہ جغرافیکل ہے, وہ انٹیریئر ہے, لیکن ہمارے پاس حل کرنے کی نہ کیپیسٹی ہے, نہ ہم وہ کمٹمنٹ رکھتے ہیں اپنے آپ سے, اپنی قوم سے, کہ ہم ان چیزوں کو حل کر سکیں. میں ابھی رانا صاحب کو سن رہا تھا, اس سے پہلے میں نے قادر منظور خیل صاحب کو بھی سنا. اچھا, میں نے سمجھا یہ دونوں لوگ کوئی اپوزیشن کی جماعتوں کے ہیں. مجھے تو اب میں نے بعد میں آپ کے پروگرام میں دیکھا کہ رانا ارشد صاحب ابھی PMLN میں ہیں, مندو خیل صاحب ابھی پیپلز پارٹی میں, تو دونوں ابھی اپنی اپنی جماعتوں میں ہیں. اب میری سمجھ, عقل, فہم و فراست سے یہ بات باہر ہے. میرے پاس تو فہم و فراست نہیں ہے, میں تو بڑا لے مین ٹائپ آدمی ہوں کہ یہ کس سے مخاطب ہے. ابھی رانا صاحب نے پوری کیلکولیشن کی, 16 ماہ وہ, 14 ماہ وہ, 3 ماہ. ان کو چاہیے اقتدار 500 سال کا. PMLN 500 سال اقتدار میں رہے, اس کے بعد یہ سوچیں کہ پاکستان کی عوام کا کیا کرنا ہے. ابھی انہوں نے کہا جی ہمارا ٹارگٹ مہنگائی ہے, قطر نہیں ہے, ان کا ٹارگٹ پاکستان کا عام آدمی ہے. اگر پاکستان کا عام آدمی ان کا ٹارگٹ نہ ہوتا تو یہاں جو غریب کاشتکار نے گندم پیدا کی ہے وہ ٹکٹ ٹوکری نہ ہوتی, اور جو غریب کو واحد ملنے والی پروٹین ہے مرغی کا گوشت وہ 700-800 روپے کلو نہ ہوتا. تو میں تو جتوئی صاحب آپ کی طرح ایک درد دل رکھنے والا پاکستانی ہوں, کسی پولیٹیکل ایلیٹ کا حصہ نہیں ہوں. میں تو اظہار افسوس ہی کر سکتا ہوں اس سارے ماحول پہ, لیکن مایوس نہیں ہوں.
بالکل میں پاکستان میں ایسی قیادت کو بھی دیکھ رہا ہوں، وہ اگرچہ جیلوں میں بند ہے، اگر وہ پابند سلاسل ہے، اگرچہ وہ ساری لیڈرشپ جو پاکستان کی بڑی ہمدرد اور جن کے کوئی بیرون ملک نہ اثاثے تھے نہ ان کے ٹارگٹ اس طرح کے تھے، وہ جیلوں میں بند ہے. مجھے تو امید اگر ہے انہی لوگوں سے ہے. یہ موجودہ قیادت 16 ماہ اقتدار میں رہی، اس کے بعد انہی کی بی ٹیم 1 سال اقتدار میں رہی، اب یہ 2-2.5 ماہ سے پھر اقتدار میں، ان کو 3 سال ہو گئے ہیں، اور ان کے ذہن پر ابھی بھی خط ایک ہی سوار ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ کیا، پی ٹی آئی کی. حلالی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، تھوڑا سا دور نکال لیں کسی فوجی سربراہ کا، اس میں بھی اس کی ٹیم میٹس بھی یہی سب لوگ تھے. باقی تمام پاکستان کے پچھلے 50 سال سے جو اقتدار رہا ہے وہ انہی 2 جماعتوں کے پاس رہا ہے جو آج پھر حکمران ہیں. ٹھیک سر، ایوان صدر میں بھی ہیں، ایوان وزیر اعظم میں بھی ہیں، صوبہ سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں اور پنجاب میں بھی ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی یار، میں اصل میں میرا پاکستان عشق ہے، پاکستان آپ کا میرا ہم سب کی لو ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ ٹھیک کب کریں گے. ٹھیک سر، جو کچھ آج ہو رہا ہے، میں ایران کے پریزیڈنٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں بطور ایک پاکستانی کے، خوش آئند سجن آور اکھیاں ٹھہرن، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ اگر ڈونلڈ ڈو اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ سکتا ہے بیٹھ کر کہ جی پاکستان ایران سے گیس کیسے لے گا، اور پاکستان کے فورن آفس سے لے کر کوئی ایک فیڈرل منسٹر ایک لفظ بھی اس کے بارے میں کہنے کی جرت نہیں کر سکتا، تو سر کہانی آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہمیں آغاز کا بھی اندازہ ہے، ہمیں انجام کا بھی پتا ہے، لیکن پاکستانی قوم بے وارث نہیں ہے. میں نے جن کو ہجوم، مجھے بریک لینے دیں قریشی صاحب، پلیز آپ اجازت دیں اگر میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. 21 تاریخ کو ہونے والی 21 ضمنی الیکشنز کا سوال ہوگا، پوچھیں گے ظفر ہلالی صاحب سے کہ یہ الیکشن ہوئے ہیں یا سلیکشن ان کی نظر میں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. گزشتہ روز ہونے والے ضمنی الیکشن کے اوپر بات کرنا چاہوں گا میں. یقیناً بہت سارے لوگ سوال تو اٹھا رہے ہیں پی ٹی آئی کا ہمیشہ کی طرح، جس طرح پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دھاندلی کے الزامات لگائے، آج بھی لگا رہے ہیں. فارم 45، فارم 47، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ایون کہ جب عمر ایوب صاحب آج فلور آف دا ہاؤس کے اوپر جب تقریر کر رہے تھے تو ان کی بہت ساری جگہوں پر آواز بند کر دی گئی، میوٹ کر دی گئی، کیونکہ یقیناً بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس وقت نہیں جانی چاہیے عوام تک، شاید اسی لیے جو ہمارے اس وقت نشریاتی ادارے ہیں وہ اس کو میوٹ کر دیتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب، آپ کی نظر میں سر یہ جو ضمنی الیکشن سنڈے کو ہم نے دیکھے، اس میں نون لیگ نے کلین سویپ کیا، آپ انہیں ایز الیکشن دیکھیں گے یا سلیکشن سر، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ایز پی ٹی آئی سیز اٹ؟ میرے خیال میں کہ ہم یہ سوال پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے فارم اکارڈنگ ٹو فارم 45 یا 1.5 مہینے پہلے فیبروری 8 میں لوگوں نے کدھر ووٹ کیا تھا، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 1.5 مہینے بعد ان کا جو مائنڈ ہے بالکل ہی بدل گیا ہے. اتنا ہی بدلا جتنا ادھر دیٹ سائڈ اس طرف تھے تو اب اس طرف آ گئے ہیں. کیا ہمارے لوگ سکیزوفرینیا فرینکس ہیں؟ کیا بیماری ہے ان کو؟ اگر ہے تو یہ تو پھر تباہ-کن بات ہے. ہر مہینہ یہ کسی اور کو ووٹ دے دیں گے. یا خدا کے لیے ویری آبویس کیا ہوا ہے. بلکہ ایک بیچارہ آر او جو تھا وہ تو بیٹھ کے کہہ دیا پبلکلی، شاید انکوائری ہو رہی ہے، تو کہتا ہے مجبور سے. ایسے ہی اس کے علاوہ کوئی ایسی اس پہ کوئی ڈسکشن پوائنٹلیس. رائٹ سر. مندو خیل صاحب، آپ کی نظر میں ضمنی انتخابات، کیونکہ پچھلے انتخابات میں تو آپ کے ساتھ جو ہوا اور آپ نے جس طرح ریاکٹ کیا اور پھر آپ دہشت گردی کے دفعات سے بچ تو گئے، لیکن جو ہوا گزشتہ روز سر سنڈے کو 21 سیٹوں پہ، آپ کی نظر میں وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ تھا یا پھر صاف شفاف انتخابات سر؟ دیکھیے، میں دلائل کے ساتھ بات کروں گا. ہلالی صاحب تو تجزیہ نگار ہے، لیکن کوئی دلائل دے دیتے تو زیادہ بہتر تھا. اب آپ کو میں سندھ سے سٹارٹ کروں. سندھ کے سیٹ پہ قمبر شہداد کوٹ میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کوئی پارٹی نے، پی ٹی آئی نے، جمعیت نے، کسی نے کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں کیے. ایک کینڈیڈیٹ ٹی ایل پی کی طرف سے کھڑا ہوا، اس لیے 2700 ووٹ، اور ہمارے کینڈیڈیٹ خورشید احمد جنوجو نے لیے 91,000 سے زیادہ ووٹ، 88,000 سے زیادہ لیڈ پہ وہ جیت گئے. اب آپ کیا کہیں گے؟ اس کو دھاندلی کہیں گے، آپ اس کو غبن کہیں گے، آپ کیا کہیں گے جب کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا؟ نمبر 1 بات. اب آپ آئیے خیبر پختونخوا کی طرف. وہاں خیبر پختونخوا میں باجوڑ میں پی ٹی آئی کے مقابلے میں ایک آزاد امیدوار نوجوان مبارک زیب کے نام سے،
दोनों सीटों पे खड़े थे और 27,000 की लीड से जो ने पीटीआई को शिकस्त की। अब आप क्या कहेंगे, वहां धांधली हो गई है, आरओ ने रिजल्ट बदल दिए, क्या बदल दिए। उसके बाद आप आइए पंजाब की तरफ, यहाँ पे पीपल्स पार्टी एक सीट ले जाती है, आईपीपी ले जाती है, काफ लीग ले जाती है, ये जो भी हुआ है काफ लीग, और फिर नून लीग ले जाती है सीटें। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% शफाफ होगा। तो आप मुझे बता दें कि आपने वही माजी की तरह अगर आप ये कहेंगे फला हुआ, तो फिर सिंध और पुख्तनख्वा का मिसाल को भी जरा देख लें। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% वहां पे शफाफ इलेक्शन हुआ है पंजाब में, मगर अगर मैं सिंध को और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को साथ मिला लूं तो पीटीआई कहां खड़ी है। तो सवाल ये है, यकीनन मैं ये भी कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ को इलेक्शन कराने में नाकाम रही है। इलेक्शन कमीशन की जो मैं अपनी बात याद दिला दूं, 9 फरवरी की मेरी तमाम वीडियो सबूत के साथ आज तक इलेक्शन कमीशन मुझे ये बताने से कासिर हुआ है कि आया मेरी दरखास्त रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हुई है। पिछले हफ्ते में कमीशन के सामने पेश हूं, मैंने कहा मुझे ये तो बता दो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। तो कमीशन ने कहा कि आपको इतला कर दी जाएगी, यानी 2.5 महीने बाद अभी मुझे इतला करेंगे कि मेरे एप्लीकेशन जो है सबूतों के साथ रिजेक्ट हुई है, एक्सेप्ट। तो ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का जो रोल था वो सही नहीं था। लेकिन ऐसा भी कहना नहीं है कि शुरू में जो आपने इंट्रो में कहा कि पीटीआई मुस्तरद करती है तमाम इलेक्शन को 21 अप्रैल का, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा का और सिंध का जो मैंने आपको दलाल के साथ बीत के ये भी मुस्तरद करते हैं वो। ठीक सर, राना साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप लोग सर जीते हैं माशाल्लाह से इलेक्शन और क्लीन स्वीप किया है आपने। क्या आप समझते हैं कि ये वो राशन के थैले थे जो 65 लाख घरों तक पहुंचे हैं उसकी वजह से, या फिर कोई ऐसी शहबाज स्पीड थी जिसकी वजह से लोग इंप्रेस हुए? किस तरह सर आपने क्लीन स्वीप किया, क्या वजह बनी? जितोई साहब, जो राशन की बात करेंगे, राशन कार्ड या जो राशन पैकेज था, तो वो तो जो बेनजीर इनकम स्कीम के नाम पिछली गवर्नमेंट ने दिए हुए थे, हमने वही नाम रखे और उस पर हमारे कारकुनों का एहतजाज भी आया। लेकिन चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन था कि जो ऑलरेडी लिस्टें बनी हुई हैं उनको ही पैकेज दिए जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब में ये पहली दफ़ा हुआ है, मैं खुद क्योंकि गवर्नमेंट का हिस्सा और कैबिनेट का हिस्सा रहा हूँ 2008 के बाद, कि राशन लास्ट टाइम हमने बिल्कुल आटा फ्री किया था तो लोगों को ले जाने के लिए पॉइंट बनाए थे, लेकिन इस दफ़ा हमने हर उस मुस्तहक गरीब के घर की चौखट तक, उनके घर की दहलीज तक वो रमजान गिफ्ट पैकेज पहुंचाया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए हैं। जो बात की गई है, जो मैं समझता हूँ तो ये सब हकायक हैं कि अगर मेरी ड्यूटी कसूर में थी तो वहां पर NA 132 जहां से शबाशी साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, हमारी 20,000 की लीड थी और पीटीआई के डोगर साहब ने 1,15,000 लिए थे। तो अब जब हमने डोर टू डोर मेहनत की और वहां पर हम अपने वोटर्स को बिल्कुल एक्टिव करने और उनका इफेक्टिव रोल अल्हम्दुलिल्लाह जब बनाया, तो अल्लाह ताला के करम से हम 20,000 के बाद 56,000 की लीड है हमारी। डिस्ट्रिक्ट कसूर NA 132 में मलिक अब्दुल रशीद साहब जीते हैं और पीटीआई का वोट जो है वो भी बड़े एक्टिव थे, वो 1,15,000 से 90 पर आ गए हैं। तो ये हकायक है। अब गुजरात में कोई कुछ कर सकता है कि वहां पीटीआई के प्रेसिडेंट चौधरी परवेज लाई साहब कैंडिडेट थे और उनसे एक उनकी फैमिली का एक नौजवान मैं समझता हूं मूसा साहब जो हैं वो कितनी लीड से जीत गए हैं। तो ये हकायक वाजे हैं और पूरा मीडिया मौजूद था, हर आदमी के हाथ में कैमरा था। अगर कहीं पर कोई धांधली किसी ने की है तो बिल्कुल उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन जो बजौड़ में हुआ कि पीटीआई का कैंडिडेट वहां लूज कर गया और आजाद कैंडिडेट जीता, तो ये हकायक है। ठीक सर, अब हमने मेहनत की है, मेहनत करनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये नवाज शरीफ के बयानिए को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, लेकिन जो पार्टी सीटें जीती हैं उसी तरह 2 सीटें सुन्नी इत्तेहाद को भी मिली हैं। लेकिन जहां ये जीतते हैं वहां तो इलेक्शन कमीशन को वेल डन कहते हैं, जहां लूज कर जाते हैं या सो जाते हैं या भूल जाते हैं। अब अवाम ने जितो सब आधा मिनट, अब अवाम ने नौजवानों ने अपना गुस्सा निकाला कि जो पीटीआई के दौर में 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था
اور پھر نوجوانوں کو ینگسٹر کو 2.5 کروڑ کے قریب ان کو بے روزگار کر دیا گیا. 50 لاکھ گھر دینے تھے تو لوگوں کے گھر انکروچمنٹ کے نام پر گرا دیے گئے. ہاں خان صاحب کا گھر 350 کنال کا ریگولر ہوتا ہے, چاک شداد میں یونٹ کونسل کی اپروو سے اور 12 لاکھ اس کے ڈیو دیتے ہیں. تو یہ ایک غصہ تھا جو نوجوانوں نے نکالا ہے. یہ پی ٹی آئی والے جھوٹ بولتے ہیں, یہ زمین اور آسمان کو ملا دیتے ہیں سوشل میڈیا پر, اور حقائق کیا ہیں تو انشاءاللہ ان فیوچر اور بھی حقائق واضح ہیں. قریشی صاحب, اب آپ کی نظر میں سر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جہاں سے جیتتی ہے تو وہاں سب اچھے الیکشن ہوتے ہیں, جہاں سے ہارتی ہے تو پھر دھاندلی کے نعرے لگتے ہیں, آپ کی نظر میں ضمنی الیکشن میں کیا ہوا ہے اور کیا وجہ ہے کہ عمر ایوب صاحب جب فلور آف دا ہاؤس پہ تقریر کر رہے تھے تو بار بار ان کی آواز میوٹ ہو رہی تھی؟ سر مجھے لگتا ہے آپ کو, ہمیں سب کو, ہر بولنے والے شخص کو اگر انہوں نے ان حکمرانوں کی تعریف اور توصیف نہ کی تو سب کی آواز میوٹ ہو جائے گی. یہ جس طرف اس ملک کو لے کر جا رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی بہتری کی طرف جائیں گے, یہ ہمیں آپ کو سب کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جو کچھ کل کے انتخابات میں ہوا جتوئی صاحب, اس کی تو مثالیں نہ تاریخ میں ملتی ہیں نہ ملے گی کبھی. یہ طاقت کا, دھوس کا, دھاندلی کا, ڈنڈے کا, جبر کا وہ بےہودہ استعمال ہے جس نے لوگوں میں مزید غصہ بھر دیا ہے. میں گزارش کروں, یہ الیکشن کنڈکٹ کروانے والے جتنے بھی سرکاری ملازمین تھے, وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تھے یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے لوگ تھے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے. اب ٹی وی پہ بیٹھ کے کراچی کے, سندھ کے پی کے, پنجاب کے نتائج عام آدمی تو سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, لیکن جو لوگوں نے لائیو چیزیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں وہ گواہ, وہ ثبوت کیسے مٹائے جائیں گے؟ انتخابات کی جیت ہار ہوتی رہتی ہے, حکومت تو اب بھی انہی لوگوں کی ہے. ان انتخابات میں اگر تحریک انصاف جیت بھی جاتی تو ہم نے بیٹھنا تھا پوزیشن بینچز ہی پر تھا. لیکن میں بتا رہا ہوں یہ سیاہ باب رقم کیے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, اور دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا جتوئی صاحب گندم بو کر کوئی کپاس کی فصل کاٹے. گندم بونے والا گندم ہی کاٹے گا. یہ جو بنیادیں رکھی جا رہی ہیں نا آج پاکستان کے نوجوان کو, پاکستان کے پڑھے لکھے شخص کو, پاکستان کے مڈل کلاس کو غیر اہم سمجھ کر یہ جو ظلم کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں, اس پہ جو عمارت بنے گی وہ عمارت انہی طاقتور تکبر سے بھرے ہوئے حکمرانوں کے اوپر گرے گی. میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اس سارے ماحول کی. میں تو بلکہ درخواست کروں گا فیصلہ سازوں سے کہ بھائی آپ اس نظام پر جو اربوں روپے خرچ کر کے اپنا, میرا, پوری قوم کا جو مذاق اڑوا رہے ہیں, آپ جو تھوڑے وقت کی اس تسکین کے لیے یہ سارا تماشا لگا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اور پاکستان کو اگر کہیں گالی پڑتی ہے, نعوذ باللہ, میرے منہ میں خاک, پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے سسٹم کے بارے میں اگر تنقید ہوتی ہے تو وہ میرے لیے, مجھے گالی پڑتی ہے. پاکستان کی تکلیف ہوتی ہے. آپ لوگوں کے ضمیر کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ پاکستان کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے عہدوں میں براجمان ہیں, آپ کو یہ ظلم کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ 90,000 ووٹ والے بندے کے 15,000 ووٹ؟ علامی قریشی صاحب, مجھے ابھی بریک کی طرف بڑھنا ہے. یقیناً آپ نے گندم کا ذکر کیا. پاکستان ایک زرعی ملک ہے جہاں گندم کا صحیح ریٹ نہیں لگ پا رہا ہے. اس وقت کسان اپنی گندم کاٹے بیٹھے ہیں اور ان کو ریٹ جو مل رہا ہے وہ ان کی کاسٹ سے بھی پورا نہیں کر پا رہا, جس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں. خیر, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے معیشت کا, کیونکہ سٹاک مارکیٹ تو آل ٹائم ہائی پر ہے لیکن باقی ساری چیزیں آل ٹائم لو پر ہیں. پھر یہ ہائی کیسے ہو رہی ہے مارکیٹ, جانیں گے بریک کے بعد. سوال ہوگا پروگرام میں معیشت کا. ظفر ہلالی صاحب, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے کہ ایشیا میں اس وقت سب سے زیادہ کاسٹ آف لیونگ پاکستان میں ہے, مہنگائی کی شرح 25% ہے. وزیر خزانہ امریکہ کا دورہ کر کے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ قرض منظور ہوا تو پھر این ایف سی ایوارڈ کے اوپر نظر ثانی کریں گے, یعنی قرض ملا تو ہی این ایف سی کا کام ہوگا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ جو 1 جولائی سے لے کر 5 اپریل تک کا ٹائم تھا, تقریباً 9 کچھ مہینے ہیں, اس میں حکومت نے ریکارڈ قرضے لیے ہیں 5,500 ارب روپے کے. کے پی کے وزیر اعلیٰ وفاق سے 1,510 ارب روپے مانگ رہے ہیں صوبہ چلانے کے لیے, اور سٹاک مارکیٹ آل ٹائم ہائی پر ہے 75,000 کے اوپر. تو سر یہ سارے انڈیکیٹرز دیکھتے ہوئے میں حیران ہوتا ہوں کہ سٹاک مارکیٹ میں کیا نمبر فجنگ ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے کہ آل ٹائم ہائی کے اوپر ہے. اور آخر آپ کی نظر میں سر اکانومی از آن دا رائٹ ٹریک یا ہمیں ابھی بہت زیادہ رگڑا لگنے والا ہے؟ سر دیکھیے, سٹاک مارکیٹ کے بارے میں پاکستان کا یہ مشہور ہے کہ یہ جو سٹاک مارکیٹ میں جتنا انسائڈر ٹریڈنگ ہو رہا ہے
اور جتنا اسٹریٹ فارورڈ گیمبلنگ ہو رہی ہے وہ کوئی انالیسس پہ نہیں جا رہے. آپ نے جو ابھی کنڈیشنز پیش کیے ہیں اس پہ تو میرے خیال میں ریکارڈ لو پہ ہونا چاہیے مگر ریکارڈ ہائی پہ ہے. دیکھیے 2-3 باتیں ہیں اسٹاک مارکیٹ کے. وائی میرے خیال میں لوگ آپٹیمسٹک ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آپ کو اس کو موقع نہیں ملے گا, بہانہ نہیں ملے گا آپ کو چھوڑنے کے لیے. اس لیے آپ وہ کریں گے جو وہ چاہتے ہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ یو ول ڈو ایگزیکٹلی واٹ دے سے. اور آپ زیادہ شور بھی نہیں مچائیں گے اگر انہوں نے پائپ لائن نہیں بنانے دیا. بھائی امریکہ جو ہے وہ ٹیک ڈیسیژنز ان دیئر اون نیشنل انٹرسٹ. آپ کے انٹرسٹ میں نہیں لیتی. آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں 75 سال میں جب آپ کو پتا ہے ایک بڈکا تیل نہیں ہے آپ کے پاس, ویری لٹل ہے, اور ادھر ایک پورا تالاب ہے, آپ نے 75 سال میں خمینی کے پہلے ایک پائپ لائن کیوں نہیں لگایا؟ ایک ٹرانسمیشن لائن کیوں نہیں لگائی؟ ایک گیس کا پائپ کیوں نہیں لگایا؟ آپ بتائیں تو صحیح. پورے پاکستان میں آپ نے سوئی سے گیس دے دیا مگر ایران سے آپ نے ایک پائپ لائن کیوں نہیں لگایا؟ دیکھیے بات سیدھی سادی یہ ہے کہ آپ کے پاس 25% آپ کا پیٹرول سمگل ہو کے آ رہا ہے مگر آپ اس کو روک نہیں سکتے. وائی؟ تو پھر اگر وہ 25% آپ نہیں روک سکتے بیکاز آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور اگر آپ روک دیں بارڈر پہ تو وہ جو نوکریاں جائیں گی وہ کیا ہوگا؟ ٹھیک سر. رانا صاحب, نواز شریف صاحب 4 روزہ دورے پر چین بھی روانہ ہوئے ہیں, تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک تو کس حیثیت میں گئے ہیں؟ سر میرے ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ تو ہے نہیں, تو پھر وہ جو پاکستان کے لیے ڈیلز وہاں کریں گے تو کس کیپیسٹی میں کریں گے, اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ سر, کتنی ڈیلز آئیں گی؟ جتوئی صاحب, خیر کی توقع ہونی چاہیے, بہتری کی امید ہونی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے. ناامیدی تو ویسے ہی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ مایوسی اور ناامیدی تو ویسے ہی کفر ہے سر, کفر ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج نواز شریف صاحب الحمدللہ پاکستان کی عوام سے پیار کرنے والے ہیں اور پاکستان کی عوام کا دکھ اور درد کو محسوس کرتے ہیں. تو وہ الحمدللہ آج مسلم لیگ نون کے وہ سربراہ ہیں, اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے پرائم منسٹر ملک شہباز شریف صاحب کو جو چنا تھا, نامزد کیا تھا, وہ الحمدللہ آج پرائم منسٹر ہیں اور پنجاب کی گورنمنٹ مسلم لیگ نون کے پاس ہے. تو آج جیسے ایرانی پریزیڈنٹ کا آنا اور یہ بہتری کی طرف الحمدللہ بڑا پوزیٹو سٹیپ ہے کہ جو ایم او یو سائن ہو رہے ہیں, جو ٹریڈ بڑھے گی تو پاکستان کے الٹیمیٹلی جو حالات ہیں, ہم نے امریکہ کا وزن 12 اکتوبر 1999 کو بھی اٹھایا تھا. لیکن سوال رانا صاحب, جو ہم نے کیا ہے ایران کا, ایرانی صدر آ رہے ہیں, نواز شریف جا رہے ہیں. ایرانی صدر کا آنا اور نواز شریف صاحب کا چائنا جانا انشاءاللہ ان فیوچر پاکستان کی ترقی کا سبب بنے گا. ٹھیک سر. اور جیسے 2016-17 میں نواز شریف کی قیادت میں ملک آگے جانا تھا, اب بھی ہماری کوشش ہے خلوص نیت کے ساتھ, اور نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, اور ان فیوچر سی پیک کا جو پروگرام ہے وہ بھی بہتر طریقے سے چلے گا. ہم رزاق داؤد یا نیائی صاحب کی طرح بات نہیں کریں گے کہ یہ سی پیک کو رول بیک کر دیا جائے یا 1.5-2 سال کے لیے روک دیا جائے. نہیں, ہم سمجھتے ہیں منصوبے چلنے چاہیے. یہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق کنٹری ٹو کنٹری ایم او یو سائن ہوتے ہیں. تو الحمدللہ آج کا ضمنی الیکشن کا عوام کا نواز شریف پر اعتماد کرنا, نواز شریف صاحب کا چائنا جانا, اور سعودی عرب کا بھی جو چند دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے وزٹ کیا تھا